हेलो मसीह खुदा में आप सबको सलाम। मैं रॉबिन्सन सादिक आपकी खिदमत में हाजिर। अ, उम्मीद रखता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। यही मेरी दुआ है आप सबके लिए। लास्ट संडे मैं ऑनलाइन नहीं हो सका, माजरत चाहता हूँ। कुछ वजूहात थी, डिटेल में नहीं जाते। तो भी खुदा का शुक्र करता हूँ कि आज फिर खुदा ने मुझे मौका दिया कि मैं आपके साथ ऑनलाइन हो सकूँ। सैरिश ने हमें ज्वाइन किया है, वेलकम बेटा जी। लोग हमें ज्वाइन कर रहे हैं और दुआ करता हूँ कि जल्द ज्वाइन कर लें ताकि हम खुद अपने तालीम और तरबियत में खुदा उनके कलाम में हम आगे बढ़ें, सीखें। सैरिश को भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। सैरिश हमारी बेटी हैं, और सनाए को भी, इनकी बेटी हैं सनाए, उनको भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। खुदा उन्हें इनको सबको ठीक रखे, खुश रखे, और आने वाली और बरक़ात हैं इनकी लाइफ में, खुदा उन्हें इनको प्रॉस्पर करे। और कल रात को मुझे एक और भी दुआ के लिए कहा गया था। शाजिया के लिए दुआ करनी है हमने। शाजिया जो है मेरी सिस्टर इन लॉ हैं, वो और उनकी बेटी जो हैं, उनके भी रिज़ल्ट्स आने वाले हैं, और उनके बेटे के लिए भी, अब्राहम के लिए, और उनकी बेटी इसकाल के लिए भी हम दुआ करेंगे। और कोई भी प्रे रिक्वेस्ट हो तो आप मुझे दे सकते हैं, भेज सकते हैं, हम सब मिलकर दुआ करते हैं। लेट्स आज पहले दुआ करते हैं। खुदा ये सुन तेरा शुक्र करते हैं कि खुदा तो हमसे प्यार करता है, और जब भी खुदा हम तुझसे कोई फरियाद करते हैं, दुआ करते हैं, तो हमारी दुआओं को जवाब देता है। खुदा हम सनाए के लिए दुआ करते हैं, सैरिश के लिए दुआ करते हैं, और खुदावंदा उनके घर में जो एक और खुशखबरी आने वाली है उसके लिए खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं। और खुदावंद हम इसकाल के लिए दुआ करते हैं, और खुदा ने अब्राहम के लिए, शाजी के लिए, खुदा उनकी सेहत को अच्छा रख, इनके जो आने वाले रिज़ल्ट्स हैं खुदा वो तेरे हाथ में। और खुदावंदा इनके जो एग्ज़ाम्स हैं, और जो भी खुदा ज़िंदगी में जहाँ जहाँ खुदा मदद दरकार है, खुदा तो अपने दहने हाथ को बढ़ा और मदद कर, रहनुमाई कर, और खुदा बरकत पर बरकत है, यीशु के नाम से आमीन। सॉरी, मैं थोड़ा सा इन्फेक्शन भी है, चल रहा है ऐसा सीज़न। खुदा उनके कलाम में जंप इनटू दैट, देखते हैं क्या दुआ करनी चाहिए। हम सब दुआ करते हैं, और दुआ करना हमें नहीं छोड़ना चाहिए, और खुदावंद के बारे में हमें नहीं जानना चाहिए, बल्कि हमें खुदावंद को जानना चाहिए। ये थोड़ा सा एक दूसरे से मिलती जुलती और थोड़ी थोड़ी एक दूसरे से दूर लगती हैं बातें, लेकिन ये बिग डिफरेंस डाल देती हैं। हमें खुदा के बारे में नहीं, बल्कि हमें खुदा को जानना चाहिए। हमें अपने बारे में नहीं, बल्कि अपने आप को जानना चाहिए। हमें दुआ करते रहना चाहिए, मीन्स खुदा से बातचीत करते रहना चाहिए। हमें दुआ करना, फॉरगिव मी, दुआ करते रहना चाहिए, और कभी नहीं छोड़ना चाहिए हमें दुआ। और सिर्फ अपने लिए नहीं दुआ करनी चाहिए, बल्कि सबके लिए दुआ करनी चाहिए। और यहाँ से, सिर्फ यहाँ से नहीं बोलते रहना बोलते रहना, और रटी रटाई और वही बातें, ये वो। मैं आपको गारंटी करता हूँ मेरी बातें कुछ लोगों को अच्छी नहीं लगती, बट क्या करें। कुछ लोगों की दुआ जिनको आप समझते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि उनको दुआ नहीं करनी आनी चाहिए, या उनकी दुआ सुनी नहीं जाती, या ये नहीं, लेकिन आप खुद अंदाज़ा लगाइएगा, सोचिएगा। एक पल के लिए सोचिएगा। कई लोग ऐसे हैं, फैमिली में, चर्च में, वट, आप समझते हैं बहुत अच्छी दुआ करते हैं, या ज़बरदस्त वो दुआ में भी कहते हैं कम चुक के रखे, आई हैव नो आइडिया क्या होता है। तो आप देखें, आप किसी भी चीज़ के लिए उनको कहें दुआ, उनकी दुआ में वही 6 7 8 10 लफ्ज़, अगर उनसे वो निकाल दिए जाए, वो 8 10 लफ्ज़, यकीन करें उनसे दुआ नहीं होगी। खुदा से बात करना, दुआ का मतलब खुदा से बात करना, लेकिन अगर वो 8 10 लफ्ज़ उनकी उस दुआ में से निकाल दिया जाए तो दुआ नहीं होगी। एनीवे, उस तरफ नहीं जा रहा, मैं क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाह रहा या ये वो, लेकिन एक बात कर रहा हूँ,
خدا سے بات کرنا، دل کی بات، جیسے آپ دل کی بات کسی سے کرتے ہیں، جیسے آپ کبھی بات کرتے ہیں، بولے یار یہ تو کبھی نہیں تو نے پہلے کہا، اس طرح سے خدا سے بات کیا کریں، اور صرف الفاظ ہی نہیں بلکہ دل سے. آج ہو کیا رہا ہے زیادہ تر، بہت سارے لوگ دعاؤں کے اندر بھی کرودھ، نفرت اور اس طرح کی چیزیں رکھ رہے ہیں. میں سوچ رہا تھا یہ بات نہیں میں شیئر کروں گا، لیکن پتہ نہیں، دیکھتے ہیں آگے چل کے ہوتی ہے نہیں ہوتی. اور دعا میں کبھی بھی جسٹس مت مانگا کریں. دعا میں کبھی بھی کہ خدا میرا انصاف کر، مجھے جو میری زندگی کا جو بھی پرابلمس ہیں یہ وہ اس کے اندر مجھے جسٹس چاہیے، انصاف چاہیے. یقین کریں کہ اگر آپ انصاف مانگیں گے، اگر اس طرح سے خدا کام کرے کہ وہی کرے جو واقعی میں ہم ڈیزرو کرتے ہیں، تو یقین کریں ہم آدھے سے زیادہ لوگ شاید سارے ہیل میں بیٹھے ہوں، دوزخ میں بیٹھے ہوں. انصاف نہیں، خداوند سے مرسی، رحم کی دعا کیا کریں. خداوند سے کرم کی دعا کیا کریں. خداوند سے فضل کی دعا کیا کریں جو ہمیں چاہیے. اور یقین کریں جب آپ یہ جان جاتے ہیں کہ مجھ پر فضل ہو چکا ہوا ہے، مجھ پر رحم ہو چکا ہوا ہے خداوند، تو پھر کسی اور چیز کی ضرورت ہی نہیں رہتی. پھر آپ کی دعائیں جو شکر گزاری سے شروع ہوتی ہیں اور شکر گزاری پہ ختم ہو جاتی ہیں. کیا خداوند ہماری زندگیوں میں کام نہیں کرتا ہے؟ کیا خداوند ہماری باتوں کو نہیں سنتا؟ ضرور سنتا ہے. کیا خداوند یہ سب کچھ کرنے پر قدرت نہیں رکھتا؟ نہیں رکھتا ہے. سب کچھ خداوند کرنے پر قدرت رکھتا ہے، اور سب کچھ خداوند کرتا بھی ہے، بٹ اپنے اپنے وقت پر. سشیل نے بھی ہمیں جوائن کیا، ویلکم بیٹا جی، گاڈ بلیس یو. ساری چیزوں کے اندر جو ضروری چیز میں نے دیکھی ہے، اتنی عمر ہوگی میری، 50 سے اوپر ہو گیا میں تو بہت کچھ دیکھا لائف میں. میں نے مشکل بھی دیکھی، تنگی بھی دیکھی، بے روزگاری بھی دیکھی، بیماری بھی دیکھی، دکھ بھی دیکھا، اپنوں کو اس دنیا سے جاتے ہوئے بھی دیکھا، لوگوں کو آپ کو چھوڑتے ہوئے بھی دیکھا، لوگوں کے ہر طرح کے رویے دیکھے آپ کے ساتھ، اچھے برے، عجیب، نفرت بھی دیکھی، وہیں محبت بھی دیکھی، وہیں غربت بھی دیکھی، وہیں کچھ اچھا وقت بھی دیکھا. لیکن ساری چیزوں کے اندر جو ایک چیز، جو ایسا نہیں کہ میں بہت مضبوط آدمی ہوں، بہت ٹوٹ جاتا ہوں، کمزور ہو جاتا ہوں، گر جاتا ہوں، تھک جاتا ہوں، فرسٹریٹڈ ہو جاتا ہوں، انزائٹی میں کا بھی شکار رہا میں. ان سب چیزوں کے اندر خداوند کا شکر کرتا ہوں. خداوند نہیں چھوڑتا آپ کو، کسی حال میں نہیں چھوڑتا. پھر وہاں سے نکال لیتا ہے آپ کو، پھر سرفراز کر دیتا ہے، پھر اٹھا کھڑا کرتا ہے اور ریویل کراتا ہے بار بار. ایک بار نہیں، پتہ نہیں کتنی بار. میں اپنی پرسنل بات کروں، میں نے شکایت کی ہوگی خدا سے، لڑا ہوں گا خدا سے باتوں میں، سوری کے ساتھ، وہ خدا جانتا ہے. تو بھی خداوند نے جو ہے اس طرح سے ٹریٹ نہیں کیا مجھے جس طرح سے شاید اگر کرتا تو بہت. ہمیشہ خداوند نے اپنا دہنا ہاتھ مجھ پر رکھا اور فضل کیا، رحم کیا، کرم کیا، اور وہ نہیں جو میں ڈیزرو کرتا ہوں، بلکہ وہ سب کچھ کیا جو خداوند میری زندگی میں چاہتا ہے. اور آپ سب کی، ہم سب کی زندگی، ہم دیکھتے ہیں پالوس رسول میں کیا فرماتا ہے. خدا کا روح خدا ان کے کلام کے ذریعے کیا ہم سے فرماتا ہے، ہم دیکھتے ہیں. زیادہ وقت نہیں لوں گا. کرنتھیو کے نام پالوس رسول کا خط، اس کا پہلا باب نئے عہد نامے میں، اور اس کے 8ویں آیت میں ہم دیکھتے ہیں، اے بھائیو، پالوس رسول فرما رہے ہیں، اے بھائیو، ہم نہیں چاہتے کہ تم اس مصیبت سے ناواقف رہو.
ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند کے جو شاگرد ہیں، خداوند کے جو پیروکار ہیں، جو اس کے رسول ہیں، ان کی برکات اور یہ وہ، لیکن ان کے ساتھ ساتھ وہ کن چیزوں سے گزرے. انیتا ڈینیل نے بھی ہمیں جوائن کیا، ویلکم بیک. کن چیزوں سے وہ گزرے، کیا چیزیں ان کے اندر آئیں، اور کس طرح سے خداوند ایک سونے کو جو کندن بناتا ہے، وہ اس پروسیس کی وہ بات کر رہا ہے. کہہ رہا ہے بھائیو، ہم نہیں چاہتے کہ تم اس مصیبت سے ناواقف رہو جو آسیہ میں، آسیہ جو جگہ تھی وہاں پہ، آسیہ میں ہم پر پڑی، کہ ہم حد سے زیادہ اور طاقت سے باہر پست ہو گئے. جتنی ہماری برداشت تھی، جتنی ہماری طاقت تھی، جتنی ہماری حیثیت تھی، جتنے ہم کر سکتے تھے، اس سے بڑھ کر یقین رکھیں. یہ میرا یہ آزمائی ہوئی چیز ہے. میں مطلب ایکسپیرینس ہے اس چیز کا. آزمایا کیا مطلب، اس چیز کا تجربہ ہے مجھے، کہ جہاں تک آپ برداشت کر سکتے شاید اس سے زیادہ. لوگ کہتے ہیں نا کہ جتنی اس سے زیادہ نہیں خدا کرتا جتنا. ڈفرینٹ ایکسپیرینس ہے میرا. خدا جتنا آپ کر سکتے اس سے زیادہ کر دیتا ہے. اگر آپ کی لمٹ 10 ہے تو خدا 12 کر دیتا ہے آپ کے ساتھ. اگر آپ کی لمٹ 2 ہے تو خدا 4 کر دیتا ہے. آپ جتنا آپ برداشت کر سکتے ہیں اس سے زیادہ کرتا ہے خدا آپ کے ساتھ. میں ایسا سمجھتا ہوں تاکہ آپ ٹوٹ جائیں. اگر آپ ٹوٹیں گے نہیں، اگر آپ اپنی جگہ پہ کھڑے رہیں گے اور ضد لگا لیں گے کہ جو مرضی ہو جائے میں نہیں ٹوٹوں گا یا میں نہیں ہٹوں گا، جیسے لوگ کہتے ہیں کہ جو یعقوب تھا وہ نہیں، ایوب، ہاں، وہ کبھی نہیں جو ٹوٹا. اور سب ٹوٹتے ہیں، اور سب اس طرح میں جا نہیں رہا. میں آپ کے ساتھ جو کریں گے اس کو بھی ڈسکس کریں گے، اس کو ڈیٹیل میں دیکھیں گے. سب ٹوٹتے ہیں، اور کیا کیا پھر خدا کے لیے کہتے ہیں. بائبل میں سے آپ کے ساتھ آیات میں نکالوں گا. تو وہ کہتا ہے تو میرے سامنے آ، میں تیرے گریبان پکڑ کے پوچھوں تجھ سے تو نے میرے ساتھ کیا کیا. خدا سے کہتا ہے. لوگ بولے نہیں، اس نے بالکل وہ ریلیکس رہا، اور اس نے ایک منہ سے آواز نہیں نکالی، اور پتہ نہیں کیا کیا کہیں گے. اس کے ہاتھ میں کیڑے پڑ جاتے تھے، وہ نیچے گرتے تھے، وہ اٹھا کے واپس رکھ لیا. بائبل پڑھیں، بائبل میں کیا لکھا ہوا ہے. کیوں کیا تو نے میرے ساتھ ایسا؟ کیوں کیا؟ کاش کہ تو میرے سامنے آیا، میں تجھے پکڑ کر پوچھوں کہ تو نے میرے ساتھ کیا. بائبل میں لکھا، میں نکالوں گا آیتیں آپ کے ساتھ شیئر. سب ٹوٹتے ہیں. پتہ نہیں لوگ اس چیز کو شیئر کیوں نہیں کرتے، اور اس آدمی کو ایسے گلیمرائز کر دیتے ہیں. کیا وہ اچھا نہیں تھا؟ اچھا تھا. وہ کیا وہ راست باز نہیں تھا؟ وہ تھا. کیا بہترین نہیں تھا؟ وہ میرے خیال میں سے 1000 گنا زیادہ ہوگا. لیکن کیا وہ ٹوٹا نہیں؟ ٹوٹا. ٹوٹتے ہیں، سب ٹوٹتے ہیں. ٹوٹیں گے تو برکت پائیں گے. ٹوٹنا ضروری ہے. یہ خدا کا یہ طریقہ کار ہے، یہ پلان ہے خدا کا. 5000 سے زیادہ کی بھیڑ ہے، خدا ان کو روٹی دے رہا ہے. خدا روٹی لے کے پہلے توڑتا ہے، پھر برکت دیتا ہے. پھر وہ 2 سے 4، 4 سے 8، 8 سے 16، 16 سے 32، ایسے. یہ خدا ان کا کام ہے، یہ طریقہ کار. جو لوگ ایکسرسائز کرتے ہیں وہ زیادہ بہتر سمجھ سکتے ہیں اس چیز کو. ورنہ ایسے کوئی راکٹ سائنس نہیں میں بات کر رہا ہوں. یہ جسم، یہ بدن، اس کے اندر جو آپ کے جو سیلز ہیں یہ بھی ٹوٹتے ہیں. جب ایکسرسائز کرتے ہیں تو آپ کے جو مسلز ہیں ٹوٹتے ہیں. 2 ہوتے ہیں، 2 سے 4 ہوتے ہیں، پھر وہ گرو کرتے ہیں، 4 سے 8 ہوتے ہیں. اس طرح سے باڈی بلڈنگ اس طرح سے کی جاتی ہے کسی بھی چیز کی. خداوند آپ کو برکت دینے کے لیے، آپ کو بڑھانے کے لیے، آپ کو سرفراز کرنے کے لیے، آپ کو پراسپر کرنے کے لیے توڑتا ہے. یہ خداوند کا طریقہ ہے. اور جب اس پروسیس سے جب ہم نکلتے ہیں، یہ گزر رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں بہت برا لگتا ہے، کیونکہ پین ہوتی ہے. وہ ایک پین ہے. جو لوگ صرف ایکسرسائز ہی کرتے ہیں ان سے پوچھ لیں کہ کیا پین ہے. ہر کسی کا کام نہیں. نو پین نو گین. یہ طریقہ کار ہے، یہ ایک سسٹم ہے خدا کا. کیوں؟ آئی ہیو نو آئیڈیا. خدا جانتا ہے، بٹ یہ ایسا ہے. کہہ رہا ہے کہ آسیہ میں جو ہم پر مصیبت آ پڑی، ہم حد سے زیادہ اور طاقت سے باہر پست ہو گئے. جتنی ہماری طاقت ہے اس سے باہر اور حد سے زیادہ پست ہو گئے، ٹوٹ گئے.
یہاں تک کہ ہم نے زندگی سے بھی ہاتھ دھو لی، ہم تو گئے، ختم، اٹ از فنش. یہ زندگی میں ایسے پل، ایسے مراحل، ایسی جگہ، بہن زیٹا نے بھی جوائن کیا، اسکال نے بھی، ویلکم ٹو آل. ایسا وقت، ایسے سچویشنز زندگی میں آ جاتی ہے جب آپ کہتے ہیں کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا، انسانی دماغ رکھتے ہوئے اب کچھ نہیں ہوگا. اور پالوس اسی چیز کو یہاں پر ظاہر کر رہا ہے. بہن شازیہ نے بھی جوائن کیا، ویلکم. پالوس اسی چیز کو ظاہر کر رہا ہے، بیان کر رہا ہے کہ یہ پروسیس زندگی میں آئے گا، ہمارے ساتھ بھی آیا، ہم بھی اس چیز میں سے گزرے ہیں. اے بھائیو، ہم نہیں چاہتے کہ تم اس مصیبت سے ناواقف رہو. کہہ رہے میں نہیں چاہتا کہ اس چیز سے تم باہر رہو، تم اس چیز کو نہ جانو. کیا کہ جو آسیہ میں ہم پر پڑی کہ ہم حد سے زیادہ اور طاقت سے باہر پست ہو گئے، حد سے زیادہ اور ہماری طاقت سے زیادہ ہم کیا ہو گئے، پست ہو گئے، یہاں تک کہ ہم نے زندگی سے بھی ہاتھ دھو لیے. نویں آیت، بلکہ اپنے اوپر موت کے حکم کا یقین کر چکے تھے کہ بیٹا اب تو گئے، اب کچھ نہیں ہو سکتا. اور آپ کی اور میری لائف میں بھی ایسی کئی بار، میری لائف میں تو ہوا، آپ کو بھی شاید اس چیز کا ایکسپیرینس ہو، اور نہیں ہے تو ہوگا. یہ تو ہوتا ہے، یہ پروسیس ہے، اور یہ برکت کے لیے آپ کے لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں. بٹ اس میں سے جب بھی پریشانی، دکھ، تکلیف، ان چیزوں کا بھی، جیسے پاکستان میں جس طرح کے حالات ہیں یہاں بھی ہیں، اس میں سے نکلنا ہے اور خدا نکالے گا. بائبل میں لکھا، آپ بھی اوپروں ہاتھ ودا کے میں نے یہ رب بچا لے گا آپ کو. یہ اس کی قدرت ہے. وہ سمندروں میں رستے بنا دیتا ہے، سمندروں کو کھول کر رکھ دیتا ہے، اس میں سے آپ نکل جاتے ہیں. ٹینشن نہیں لیں آپ، بس جمع خاطر رکھیں. یقین کر چکے تھے کس چیز کا؟ کہ موت کے حکم کا، تاکہ اپنا بھروسہ نہ رکھیں بلکہ خدا کا جو مردوں کو جلاتا ہے. اپنے کسی عقل پر، کسی دنائی پر، کسی سائنس پر، کسی پلان پر اب ان کا کوئی بھروسہ نہیں رہا، کیونکہ سب فیل ہو چکا تھا. ہماری لائف میں بھی ہم جو پلان کرتے ہیں، کیا کیا کرتے ہیں، کئی بار ہمیں اپنے ساری چیزیں فلاپ ہوتی ہوئی، ناکام ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں. اور اس کے اندر سے پھر خدا رستہ بناتا ہے. پھر ہم کہتے ہیں اوہ اچھا، میں ایسا سوچ رہا تھا، ایسا ہو گیا، میں یہ کر رہا تھا لیکن خداوند نے یہ کر دیا، میں نے تو سوچا یہ ہو گیا لیکن یہ ہو گیا. خداوند کرتا ہے اپنے لوگوں کے لیے، اور آپ کے لیے بھی اس نے کیا ہوگا، کر رہا ہوگا، اور آگے بھی کرے گا. چنانچہ اسی نے ہم کو ایسی بڑی ہلاکت سے چھڑایا اور چھڑائے گا. اس نے چھڑایا بھی اور آگے کو بھی چھڑائے گا. اور ہم کو اس سے یہ امید ہے کہ آگے کو بھی چھڑاتا رہے گا. چھڑایا، چھڑائے گا، اور آگے کو بھی ایسا کرتا رہے گا، کیونکہ خداوند جو تھا وہی ہے اور ویسا ہی رہے گا، کل، آج اور ہمیشہ تک یکساں. وہ کہتے ہیں نا بار بار نہیں، وہ پنجابی میں لکھے بار بار نانی نہیں دیتی ہوگی، بار بار گڑ خداوند دیتا ہے. ایک مثال پر بار بار نہیں نانی گوڑ دیں گی، ٹھیک ہے، نانی نہیں دیتی ہوگی، خدا دیتا ہے، خدا دے گا. خدا چھڑاتا تھا، چھڑاتا ہے، چھڑاتا رہے گا. خدا برکت دیتا تھا، برکت دیتا ہے، برکت دیتا رہے گا. خدا آپ کو بچاتا تھا، بچاتا ہے، بچاتا رہے گا. اور خدا آپ کو پیار کرتا تھا، پیار کرتا ہے، اور پیار کرتا رہے گا. لا تبدیل خدا. آپ بدل سکتے ہیں، میں بدل، ہم سب، آنکھیں بدل جاتی ہیں، سوچ بدل جاتے ہیں، وچار بدل جاتے ہیں، سٹائل بدل جاتے ہیں، سٹیٹس بدلتے ہیں تو رویے بدل جاتے ہیں. خدا نہیں بدلتا، نہیں بدلتا. 11ویں آیت، اگر تم بھی مل کر دعا سے ہماری مدد کرو گے تاکہ جو نعمت ہم کو بہت لوگوں کے وسیلے سے ملی اس کا شکر بھی بہت سے لوگ
ہماری طرف سے کرے. آپ، میں، ہم سب، سارے مقدسین اور جو لوگ گزر گئے اس دنیا سے اور جو لوگ آئیں گے، ہم سب مل کر ہمیں ایک کام کرنا چاہیے جو میں نے پہلے کہا، شکر گزاری. خدا سے دعا کریں، جسٹس کے لیے نہیں، انصاف کے لیے نہیں، رحم کے لیے، فضل کے لیے، پیار کے لیے. اور آپ دیکھیں کہ اسی چیز کی آپ کو ضرورت ہے اور کسی چیز کی نہیں. آپ کی زندگی میں خدا ان کا فضل، خدا ان کا پیار، خدا ان کا رحم اس طرح سے کام کرے کہ آپ کو محسوس ہو. کام تو خدا ان کرتا ہی رہتا ہے، کئی بار ہمیں محسوس ہی نہیں ہوتا. ہم اپنے زندگی کی مصروفیات میں، لڑائی جھگڑے میں، فضول چیزوں میں اور بہت ساری پتہ نہیں کن کن چیزوں کے اندر الجھے ہوئے ہیں، کن کن چیزوں کے اندر الجھے ہوئے. نو آئیڈیا لوگ کس طرح سے کیا سوچ رہے ہیں، کس طرح سے سوچ رہے ہیں. وہ دعا بھی کر رہے ہیں، پتہ نہیں کس اینگل سے کر رہے ہیں. سوچ بھی رہے ہیں برکت، تو کس اینگل سے. دل میں کچھ اور ہے، زبان پر کچھ اور ہے، سوچ میں کچھ اور ہے. وہ ایک آدمی بہت دعا کرتا، بہت دعا کرتا تاکہ خدا ان سرہن اس کے سامنے آئے کھڑا ہو جاتا. بولا ہاں بھی آ گیا ہوں تیرے سامنے، بتا کیا چاہیے تجھے، مانگ کیا چاہتا ہے. کہتا مجھے بہت کچھ چاہیے. خدا ان کہتے سب کو جو تو مانگے گا تجھے ملے گا، لیکن جو تجھے ملے گا اس کا ڈبل اسے بھی ملے گا جسے تو پسند نہیں کرتا فیملی میں یا جسے تو نفرت کرتا. کہتا مجھے فرق نہیں پڑتا، مجھے چاہیے. کیا چاہیے؟ کہتا مجھے بہترین گاڑی چاہیے. خدا اس کو گاڑی دے دیتا، لیکن فیملی میں جس کو وہ پسند نہیں کرتا اس کو دو دے دیتا خدا. اور کیا، خدا مجھے ایسا گھر ہو جو کسی کا بھی نہ ہو، ایسا مجھے گھر چاہیے. خدا اس کو گھر دیتا ہے، لیکن فیملی میں جس آدمی کو وہ پسند نہیں کرتا اس کو دو گھر دے دیتا خدا. ویسے روپیہ پیسہ چاہیے، خدا اس کو روپیہ پیسہ دیتا ہے لیکن اس کو اس سے ڈبل دے دیتا. اس آدمی کا دماغ خراب ہو جاتا، کیونکہ اپنے لیے چاہ رہا ہے. تو آپ کو جو آپ اپنے لیے چاہ رہے ہیں آپ کو مل رہا ہے نا، تو اچھی بات ہے. لیکن وہ اس کو اب یہ کہ اس کو ڈبل ملتا جا رہا ہے. جو خدا نے کہا تھا اس کو ملے گا. اب اس کی دعائیں چینج ہوتی، کہتا ہے خدا میری ایک آنکھ پھوڑ دے تاکہ اس کی دونوں پھٹ جائیں. کہتا ہے خدا میرے دونوں ہاتھ ہی، میری ایک ٹانگ، میرا ایک ہاتھ توڑ دے، نکال دے، تاکہ جسے پسند نہیں کرتا اس کی دونوں ٹانگیں جائیں اور دونوں ہاتھ جائیں. تو بولو اس طرح کی خواہشیں دیکھیں، اس طرح کی چیزیں. لائٹر نوٹ میں یہ بات کہ لوگ آپ جو مانگ رہے ہیں، جو چاہ رہے ہیں، آپ کا ہو رہا ہے، لیکن کسی کی زندگی میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں، اس چیز کی بہت فکر ہے. اس کو کیوں برکت مل رہی ہے، وہ کیوں آگے بڑھ رہا ہے، وہ کیوں یہ ہو گیا ہے. جو آپ کا ہے وہ آپ کا ہے، جو اس کا ہے وہ اس کا ہے. دوسروں کی فکر کرنا، دوسروں کی لائف میں کیا چل رہا ہے، دوسروں کے بچے کیا کر رہے ہیں، دوسروں کی زندگی میں کیا ہو رہا ہے، کون کہاں پہنچ گیا، کون کہاں نہیں پہنچا، نن آف یور بزنس. یہ آپ کا کام نہیں ہے. آپ کبھی یہ بارے کسی کے بارے میں سنیں تو خدا ان کا شکر کریں اور کہیں خدا اس کو اور دے تاکہ آپ کو ملے، نہ کہ ساڑی باری کدو آئے گی، ساڑا کدو. اس طرح ٹرسٹ می، خدا ان پر یقین رکھیں. اس طرح سے نہیں ہے یہ مومنٹ، نہیں ہے یہ طریقہ کار. یہ ایک سسٹم ہے، آپ اس کو سمجھیں. اس کو برکت چاہے اپنے لیے، دوسروں کے لیے. عجیب و غریب کام ہوں گے آپ کی لائف میں، جو کئی بار وہی بھی ہوں گے، لیکن اس چیز کا کریڈٹ خدا کو دینے کو تیار نہیں. میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، میں نے ایسے کیا. ارے کچھ بھی نہیں کر سکتے. پالوس کہہ رہے گے پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے. آخری حوالہ شیئر کروں گا، اس کے ساتھ ہم کلوز کریں گے اس کو. مرزا نگالی کا زبور 118 اور اس کو 25 آیت سے. آئے خداوند بچا لے، داؤد کر رہا. خداوند ہی آئے گا اور وہی کرے گا آپ کی اور میری لائف میں، اور پہلے بھی کرتا رہا اور آنے والے دور میں بھی. خداوند
آ اے خداوند بچا لے، آ اے خداوند خوشحالی بخش، خوشحالی، پراسپیرٹی، برکت، نجات، خوشی، صحت، تندرستی، روپیہ پیسہ، دولت، حشمت، عقل، دنائی، خوبصورتی، سب کچھ خداوند کی طرف سے۔ آئے خداوند خوشحالی بخش، مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے۔ کون؟ خداوند، خدا خود۔ ہم نے تم کو خداوند کے گھر سے دعا دی، یہوہ ہی خدا ہے اور اسی نے ہم کو نور بخشا، دنیا کا نور یسوع وہ بخشا ہمیں۔ یہوہ ہی خدا ہے اور اسی نے ہم کو نور بخشا ہے، قربانی کو مذبح کے سینگوں سے رسیوں سے باندھو۔ اپنی لائف میں جو بھی آپ کہتے ہیں یہ کام اب میں نے نہیں کرنا، یہ وہ نہیں کرنا، یہ کسی بھی قسم کی قربانی تو یسوع نے آپ کے اور ہمارے لیے دی ہے۔ یہ اولڈ ٹیسٹمنٹ ہے، اس لیے میں اس کو اس طرح سے، پہلے مذبح تھا، مذبح پہ جا کے قربانی دی جاتی تھی، کہہ رہا کہ اس قربانی کو وہیں قائم رکھو۔ آپ کو اور میرے لیے یسوع نے جو قربانی دی ہے اس کو قائم رکھیں، اس کو مت بھولیں۔ یسوع نے صلیب پر آپ کے اور میرے لیے کیا کہا، کیا کیا، اس مذبح پر، اس کراس پر یسوع نے جو آپ کے اور میرے لیے قربانی دی، اس کو کبھی مت بھولیں، اس کو باندھے رکھیں اپنے ساتھ، ان رسیوں سے، اس عہد سے، اس ایمان سے اپنے ساتھ جوڑے رکھیں۔ تو میرا خدا ہے، میں تیرا شکر کروں گا۔ اسی جس نے آپ کے لیے قربانی دی، جس نے بیٹا بخشا، جو خود قربان ہوا، میں تیرا شکر کروں گا۔ تو میرا خدا ہے، میں تیری تمجید کروں گا، اسی کی کرتے رہے تمجید۔ خدا ان کا شکر کرو، کیوں؟ کیونکہ وہ بھلا ہے اور اس کی شفقت ابدی ہے۔ خدا آپ سب کو برکت دے۔ نیکسٹ سنڈے ملتے ہیں۔ امید کرتا ہوں اس کلام کے وسیلے سے آپ کو برکت ملی ہو، ان باتوں کے وسیلے سے یہ باتیں اچھی لگیں، شیئر کریں اپنے واٹس ایپ پہ، اپنے فیس بک پہ، اور جو بھی الیکٹرانک میڈیا ہے، اور جہاں آپ کر سکتے ہیں، ایٹ لیسٹ خدا ان کے کلام کو پھیلانے میں اتنا سا کنٹریبیوٹ کریں، یہی آپ کی خدمت ہوگی۔ خدا آپ سب کو بڑی برکت دے۔ اگلے سنڈے ملتے ہیں۔ گاڈ بلیس یو آل، لو یو آل۔